मुनफरिद और इस ज़ियाफत जैसी दुनिया में ना किसी ने की है, ना कोई करेगा, ना कोई कर सकता। हालेलुया। कैसी ज़ियाफत है? यूनिक है, दुनिया में आज तक ना किसी ने की है, ना कोई कर सकता, ना कोई करे। कैसे? मैं बताऊंगा कैसे नहीं कर सकता और ना करेगा। ये ऐसी ज़ियाफत है, अगर शादी की ज़ियाफत हो या वलीमे की ज़ियाफत हो या कोई और फेस्टिवल हो या त्यौहार हो या कोई और प्रोग्राम हो, तो कितने दिनों की ज़ियाफत होती है? वलीमे या शादी की ज़ियाफत कितनी बार करते हैं? दसो कितनी बार करते हैं? एक दफा करने, यहाँ हो सके तो 2 दफा हो सके, इसके बाद नहीं होता। ये ज़ियाफत बड़ी देर से चलती आ रही है और यीशु मसीह ने कहा मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, ज़ियाफत को करते रहा करो और मैं फिर उस वक्त तक आपके साथ फिर ज़ियाफत में शामिल नहीं हो सकता जब तक बाप की बादशाही में नया ना हो जाए। इसका मतलब ये ज़ियाफत अबदी ज़ियाफत है, ना खत्म होने वाली ज़ियाफत है। ऐसी ज़ियाफत, ऐसी दावत, ऐसी खुशी जो ना खत्म होने वाली है। दुनिया में कोई शख्स ऐसी खुशी नहीं सेलिब्रेट करता, ना कर सकता। हालेलुया। हम फिर करेंगे यीशु मसीह के साथ, ये इसकी यादगारी भी कर रहे हैं और एक वक्त आएगा उसके साथ हम फिर से इस ज़ियाफत में शामिल होंगे। इसलिए मैं इसको कहता हूँ ये अबदी ज़ियाफत है, ना खत्म होने वाली, इसका कोई आखिर नहीं है, इसमें कभी खत्म नहीं होना, ये चलती रहेगी। खुदा की बादशाही में जब दाखिल होंगे फिर ज़ियाफत में हम शरीक हुआ करेंगे यीशु मसीह के साथ। इसलिए यूनिक ज़ियाफत कभी कभी हम समझते हैं अच्छा कि इबादत ही करनी होती है, लेकिन मसीही ईमानदार शख्स के लिए शर्त की बात है, ऐसी ज़ियाफत सेलिब्रेट करता जो ना खत्म होने वाली है। इसलिए यीशु ने कहा मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो और करते रहा करो। पौलुस रसूल कहता है जब तक वो ना आ जाए, जो इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए, उसकी मौत की यादगारी करे जब तक वो ना आ जाए। जब तक यीशु मसीह दोबारा नहीं आएंगे हम इस ज़ियाफत को करते रहेंगे और इस ज़ियाफत के साथ साथ हम शादमानी हासिल करते रहेंगे। इसलिए यहूदी लोग इसको क़िदूस या कदूशा कहते हैं, मुकद्दस महफिल, मुकद्दस ज़ियाफत, और एक और लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कैदूरा, जिसका मतलब है दोस्तों की ज़ियाफत। और उस पुरानी यादगारी को सामने रखते हुए दोस्त इकट्ठे होते और बड़ी ज़ियाफत करते, बड़ी शादमानी करते, इस बात का इजहार करते हम बड़े क्लोज रिलेशनशिप में हैं, हमारा रिश्ता बड़ा क्लोज है, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसलिए दोस्त इकट्ठे होते और पाक ज़ियाफत करते और उस याद में कि खुदा ने हमें गुलामी के घर से छुटकारा दिया है, अब हम आज़ाद हैं, हमारी मोहब्बत एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा है। खुदा की अकीदत करते हुए इस बात का इजहार करते। इसलिए शख्स लिखता है यीशु मसीह ने इसलिए शागिर्दों के साथ इस ज़ियाफत किया क्योंकि यीशु मसीह ने उनको कहा तुम नौकर नहीं, तुम मेरे क्या हो? दोस्त हो, मेरे फ्रेंड्स हो, नौकर नहीं। इसलिए उनको इकट्ठा करके उस बड़ी ज़ियाफत में शरीक किया और इस बात का इजहार किया कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता। इसलिए ज़ियाफत आम है कि खास है, बड़ी खास ज़ियाफत है मसीही ईमानदार शख्स के लिए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं फिर ये शीरा या प्याला तुम्हारे साथ नहीं पीऊंगा बल्कि आसमान पर पीऊंगा। बड़ी इस हवाले में मत्ती की जिसका 26वां बाब 26वीं आयत मुकद्दसा में लिखा हुआ, उधर से पढ़े तो लिखा है जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि ये मेरा वो आज का खून है जो बतेरों की
معافی کے لیے، گناہوں کی بتیروں کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، انگور کا یہ شیرہ پھر کبھی نہ پیوں گا اس دن تک کہ تمہارے ساتھ اپنے باپ کی بادشاہی میں نیا نہ۔ یہ مطلب ہے پھر ایک دفعہ یسوع مسیح کے ساتھ ایمانداروں کی اس ضیافت میں شراکت۔ آمین۔ ختم نہ ہونے والی ضیافت۔ یسوع مسیح نے کہا اب میں نہیں پیوں گا آپ کے پاس، ساتھ ایک وقت آئے گا اپنے باپ کی بادشاہی میں پھر آپ کے ساتھ اس ضیافت میں شریک ہوں گا۔ ہم نے نہ خدا کو دیکھا ہے، نہ ہم نے یسوع مسیح کو دیکھا ہے، نہ ہم نے اس شہر کو دیکھا ہے، نہ ہم نے ان سڑکوں کو دیکھا ہے، سونے کی ہیں، کیسی ہیں، کیسے یسوع مسیح وہاں رہتا ہے، جلال کیسا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں اس کی تصویر کشی کی کہ جس کو ایمان سے ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں، یہ وہ ساری بادشاہی ہمارے لیے ہے، وہ سونے کی سڑکیں ہمارے لیے ہیں، ہم وہاں ہوں گے، یسوع مسیح وہاں ہوگا، اس کے ساتھ پھر ضیافت میں شریک ہوں گے۔ اس لیے مسیحی ایماندار شخص کو یہ شرف حاصل ہے، ایمان پر چلتے ہوئے اس بادشاہی میں جب داخل ہوگا پھر بڑی ضیافت۔ ہاللیلویہ۔ تو کتنا ہمیں ضیافت کے دوران خوش ہونے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح اس ضیافت کے دوران 3 باتیں کہیں۔ نمبر 1، یہ ضیافت کرنے کا مقصد یا اس سے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا کہ اس کے بعد میں دکھ اٹھاؤں گا اور اس کام کو پورا کروں گا، تمام کروں گا جو خدا کی بادشاہی کے لیے کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اس ضیافت کے بعد یسوع مسیح نے اپنا کام تمام کیا، دکھ اٹھائے اور مصلوب ہوا، اور دکھ سہنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا، اے باپ میں اب میری روح تیرے ہاتھوں میں۔ یہ سبق ملتا ہے اس ضیافت سے، یسوع مسیح نے اپنا کام مکمل کر کے بادشاہی کے لیے صلیب پر فتح پائی، اور یہ فتح ایماندار کی ہے کیونکہ یسوع مسیح فاتح ہے، اس کے صلہ سے ہم فاتح۔ نمبر 2، یسوع مسیح نے ضیافت کے بعد اس بات کا اظہار کیا کہ میں تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنے بدن اور خون کی قربانی دینے کے لیے آیا، تاکہ اس کے کھانے سے، اس کے پینے سے زندگیاں تبدیل ہوں، گناہوں کی معافی ملے اور بدنی شفا جاری ہو۔ اس لیے یسوع مسیح نے ضیافت میں اس بات کو سکھایا شاگردوں کو، بنی نوع انسان کے لیے میں نے فدیہ دیا ہے، میری یادگاری کے واسطے، اس نجات کی یادگاری کے واسطے، اس قربانی کی یادگاری کے واسطے ایسا ہی کیا کرو کہ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کے وسیلے سے نجات دی ہے، معافی ملی ہے، شفا ملی۔ نمبر 3، یسوع مسیح نے ایک اصول سکھایا کہ دوسروں کی خدمت کیا کرو۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا مجھ استاد نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، پڑھیں گے سائد کو۔ جب شاگردوں سے یسوع مسیح نے سوال کیا تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے کیونکہ میں ہوں، بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، یعنی خدمت کرنا یہ تم پر فرض ہے۔ خدمت کیا کرنی ہے؟ نمبر 1، دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے، دوسرے کو عزت دینی ہے۔ یسوع مسیح خدا ہے اور یسوع مسیح نے انسان کے بالکل قریب آ کے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا۔ اس بات کو اس نے سکھایا کہ میں خدا ہوتے ہوئے، میں بڑا ہوتے ہوئے تمہاری خدمت کرتا ہوں، تم پر کس قدر فرض۔ اگر استاد خدمت کر رہا ہے تو شاگرد کو کس قدر خدمت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیسے خدمت کریں گے؟ یسوع مسیح نے کہا
کہ میری خوشخبری کو، نجات کی خوشخبری کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا۔ تیسری بات جو خداوند یسوع نے سکھائی کہ مجھ خداوند نے، استاد نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے قوم اور تم پر کتنا فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا کیا کرو۔ یہ فرض ہے، پوچھنے کی بات نہیں۔ ایک بھائی کو میں نے کہا صبح سنڈے ہے، آپ نے چرچ آنا ہے، منو آنے سے دعا کرا گے، خدا کی مرضی ہوئی۔ میں نے خدا آپ کی مرضی تو پوچھنے ضرورت نہیں ہے کہ دعا کرا کے نہ کریں، یہ مرضی پوچھنے کی ضرورت ہے۔ عبادت کرنے کے لیے خدا سے پوچھنا چاہیے عبادت کرا کے نہ، یہ تو خدا نے حکم دیا ہے، یہ کرنی ہے، ہم نے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو فرض ہوتا ہے اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو سکھایا، یہ اصول بتایا کہ جاؤ میری بادشاہی کی وسعت کے لیے دوسروں کے پاس۔ دوسروں کے پاس کیسے جائیں گے ہم؟ اگر دوسرے بندے رسپیکٹ نہیں کرتے کیسے کر سکتے؟ یسوع مسیح نے ایک بات بتائی کہ میں نے تمہاری عزت کی، تمہارے پاؤں دھوئے، تمہارے سامنے میں جھکا، میں نے تمہیں رسپیکٹ دی۔ بڑا ہونے کے ناطے، بڑا ہونے کے باوجود اور خدا ہونے کے باوجود اور استاد ہونے کے باوجود میں نے تجھے بڑی عزت دی ہے۔ تم پر فرض ہے، اگر استاد نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے تو شاگرد کو اس سے بڑھ کر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھی کوئی حیثیت ہے، میں کام دیکھیں جتیاں سیدھیاں کر دو تو کوئی شخص تھوڑا پڑھا لکھا ہوگا یا تھوڑی پوزیشن رکھتا ہوگا، جتنی نے ہاتھ لگائے گا میری تو یہ پوزیشن، میں ایسا نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتا۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ سلوک سکھایا کہ میں استاد ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا ہے، میں نے تمہاری رسپیکٹ کی ہے، میں نے تجھے عزت دی ہے، میں تمہارے سامنے جھکا ہوں، تمہیں اس سے بھی زیادہ دوسروں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد کہا جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی کیا کرو، منادی کرو، اور جن باتوں کی تعلیم میں نے تجھے دی ان کو ہم پر کیا کریں، عمل کریں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کی بادشاہی کو وسعت دینے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کی نجات کی خوشخبری پہنچانے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے نجات کے کام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، خداوند یسوع مسیح کی بڑی قربانی کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، صلیب کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور شفا کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے لیے جانا چاہیے۔ کب جائیں گے؟ جب خداوند یسوع مسیح کو اپنا استاد اور خداوند تسلیم کریں گے، پھر اس بات کا اظہار کر سکیں گے خداوند استاد ہوتے ہوئے، خداوند ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا، ہمیں کس قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے پاؤں دھو کر خداوند یسوع مسیح نے بتا دیا میں خدمت کرنے کے تمہارے درمیان، مجھے بھی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو عاجز بنا کر، اپنے آپ کو خالی کر کے دوسروں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس پیغام کو اپنی زندگی میں نہیں لیں گے، کبھی بھی یسوع مسیح جیسے نہیں بن سکتے۔ فلپیوں خط میں لکھا ہے 5ویں باب کی دوسرے باب کی 5ویں آیت میں، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اور مسیح یسوع کا مزاج کیسا تھا؟ کیسا تھا مزاج؟ ابھی ہم نے پڑھا ہے کیسا مزاج تھا یسوع مسیح کا؟ چھوٹا بنا دیا اپنے آپ، خالی کر دیا اپنے آپ، دوسرے کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے جس قدر کوئی شخص یسوع مسیح کے مزاج کو پہنا لے گا، آٹومیٹیکلی اس کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور وہ اس ضیافت کو سمجھے گا کہ ضیافت ابدی ضیافت ہے۔ جو شخص اس ضیافت میں شامل نہیں ہوگا وہ ابدی ضیافت میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے خداوند
یسوع مسیح کی ضیافت جو ہے ابدی ضیافت ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی شخص ابدی ضیافت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ آئیں اپنے کو بند کریں گے۔